अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल रोज़ी रास्कल, मुसन्नफ मज़हर कलीम एम.ए, एपिसोड 9। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल पूरी कर देता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, असलम किंग ने कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है? टाइगर ने कहा। सीक्रेट सर्विस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? असलम किंग ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तुमने दुरुस्त सवाल किया। सीक्रेट सर्विस से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वाले मुझ जैसे आम बदमाश के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते। अलबत्ता मेरा उस्ताद अली इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। वैसे वो फ्री लांसर है। जब सीक्रेट सर्विस को उसकी खिदमात की ज़रूरत पड़ती है वो रकम देकर उसे हायर कर लेते हैं। बस इतना ताल्लुक है मेरा सीक्रेट सर्विस से, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये वही अली इमरान है, वही अहमक सा जो उस बड़ी सी इमारत में हमसे मिला था? रोज़ी रास्कल ने हैरान होकर कहा। हाँ, वो उसके दोस्त राना तहवर अली संदूकी की मलकियत है, टाइगर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि मेरी इतला दुरुस्त है कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और इमरान हमारे खिलाफ काम कर रहा है। असलम किंग ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे खिलाफ उसने क्या काम करना है? तुम एक आम से बदमाश हो, एक सिंडिकेट चलाते हो और बस, और बदमाशों और सिंडिकेट के खिलाफ सीक्रेट सर्विसेज काम नहीं किया करती। वो सिर्फ ऐसे मामलात में काम करती हैं यहाँ मुल्की सलामती और बका को खतरा लाहक हो, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये अली इमरान कहाँ रहता है? क्या उसी इमारत में जिसका जिक्र तुम कर रहे थे? असलम किंग ने कहा। नहीं, वो वहाँ नहीं रहता। उस टाइगर ने मुझे बताया था कि वो किंग रोड के फ्लैट में रहता है। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया। टाइगर के बोलने से पहले रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उससे भी यहाँ मंगवाता हूँ, फिर इकट्ठे ही तुम सब का खात्मा करूंगा, असलम किंग ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम क्या ऐसे ही बंधे हुए बैठे रहेंगे? हमें तो छोड़ दो, रोज़ी रास्कल ने कहा। अब तुम्हारी रूह ही इस कैद से आज़ाद होगी, तुम नहीं, असलम किंग ने बगैर मुड़े हुए जवाब दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके पीछे टीटू भी बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। तुम क्यों अहमकों की तरह बातें करने लगती हो? अगर मैं असलम किंग को अपनी तरफ मुतवज्जे ना करता तो वो तुम्हें गोली मार देता, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम भी मुझे अहमक कह रहे हो? खबरदार, अगर आइंदा ये लफ्ज़ तुमने मुंह से निकाला। अगर मैं अहमक हूँ तो तुम भी अहमक हो, समझे? रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और टाइगर के होंठ भींच गया, क्योंकि वो समझ गया था कि इस अहमक औरत को कोई बात समझाना भी बजाते खुद हमाकत है। इसलिए अब वो इन रस्सियों से रिहाई की तरकीब सोचने में मसरूफ हो गया। अरे क्या तुम नाराज हो गए हो? चलो नाराज ना हो, मैं अहमक ही सही, चलो आप तो खुश हो। अचानक रोज़ी रास्कल ने बड़े मीठे से लहजे में कहा। तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? मेरा तुमसे क्या ताल्लुक? मैं तो इन रस्सियों से आज़ाद होने की तरकीब सोच रहा हूँ, टाइगर ने कहा। यही मंतक तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जब तुम मुंह बनाकर बैठते हो तो मुझे न जाने क्यों तुम पर प्यार आने लग जाता है, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं और क्या करूँ? तुमसे तो बात करना भी अजाब है, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो अहमक नहीं था कि रोज़ी रास्कल की बातों का मतलब ना समझता, लेकिन अब वो क्या करता कि वो इसे जितना समझाता वो इतनी अहमकाना बातें शुरू कर देती थी। इसलिए टाइगर ने इस मौजू पर बात करने का इरादा ही तर्क कर दिया था। अब यहाँ से आज़ाद कैसे होंगे? रोज़ी रास्कल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। एक मिनट, मेरे ज़हन में एक तजवीज़ आई है। तुम ऐसा करो कि पैरों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जिस्म ऊपर को उठेगा तो तुम्हारी कुर्सी भी साथ ही उठ जाएगी और तुम रुख बदल लेना। इस तरह तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा और पुष्ट दरवाजे की तरफ। फिर मैं अपनी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी की पुष्ट के साथ इस तरह मिला दूंगा कि तुम्हारी कुर्सी की पुष्ट और मेरी कुर्सी की पुष्ट मिल जाएगी। मैंने चेक कर लिया है, कुर्सी की पुष्ट के दरमियान खासी जगह खाली है, इसलिए मैं अपने हाथों से टटोल कर तुम्हारी रस्सी की गांठ खोल दूंगा। इस तरह तुम रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो जाओगी, फिर तुम मुझे खोल देना, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। तुम तो इंतहाई अक्लमंद हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, रोज़ी रास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने टाइगर की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद उसका मुंह दीवार की तरफ हो चुका था। फिर टाइगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेंढक की तरफ दकता हुआ आगे बढ़ गया। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो साइड पर हुआ और दोबारा उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दोनों कुर्सियों की पुष्ट में एक दूसरे से टकरा गई तो टाइगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपने हाथ कुर्सी की पुष्ट में मौजूद खला से थोड़े से बाहर निकाले तो उसने उंगलियां रोज़ी रास्कल की कुर्सी की गिर्द बंधी हुई रस्सियों से टकराई। उसने उंगलियों को ऊपर नीचे करके टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सिर्फ रस्सियां थी, गांठ न थी। वो उठा और फिर कुर्सी समेत घोड़ा ताकि आंखों से रोज़ी रास्कल की कुर्सी की पुष्ट देख सके।
پھر اس نے دیکھ لیا کہ گانٹھ نیچے کرسی کی پشت کے ساتھ والے دائیں کونے میں ہے۔ وہ ایک بار پھر گھوما اور اس بار اس نے کرسی کی پشت کو اس انداز میں رکھا کہ اس کی انگلیاں اس گانٹھ تک پہنچ گئی۔ گانٹھ کا اندازہ بھی وہ دیکھ چکا تھا، عام سی گانٹھ تھی، اس لیے اس نے انگلیوں کی مدد سے اسے کھولنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد وہ گانٹھ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسیاں کھل گئی۔ ویری گڈ ویری گڈ، روزی راسکل کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور ٹائیگر اچھل کر آگے بڑھ گیا اور پھر گھوم کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس نے روزی راسکل کو رسیاں کھول کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بڑی تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھی اور اسے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس کی پشت پر آئی اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کے جسم کے گرد موجود رسیاں بھی ڈھیلی پڑ گئی اور چند لمحوں بعد کھل گئی تو ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھو میں اس اسلم کنگ کا کیا حشر کرتی ہوں، روزی راسکل نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، ٹائیگر نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کو ٹٹولتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اس کی جیب میں اس کا خصوصی اور انتہائی جدید مشین پسٹل موجود تھا۔ اس نے پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ جو بھی پوزیشن ہو، کیا میں کسی سے ڈرتی ہوں، روزی راسکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہ تھا، اس کے باہر جاتی ٹائیگر بھی تیزی سے باہر آیا۔ وہ دونوں راہداری میں تھے۔ راہداری کا اختتام ایک اور راہداری میں ہو رہا تھا۔ روزی راسکل اس طرح اس راہداری کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جس طرح دشمنوں نے کسی اڈے کی بجائے گھر میں ہو، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلاک ٹھٹک کر رک گئی اور اس نے اپنی پشت دیوار سے لگا دی۔ وہ بے حد چوکنا نظر آ رہی تھی، اس لیے ٹائیگر بھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے وہی نوجوان جس نے روزی راسکل کے منہ پر تھپڑ مارے تھے تیزی سے گھوم کر اس راہداری میں آیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا روزی راسکل بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور وہ نوجوان چیختا ہوا اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گرا۔ تم نے مارے تھے نا میرے منہ پر تھپڑ، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ روزی راسکل پر ہاتھ اٹھانے والے کا کیا اثر ہوتا ہے، روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے نکلنے والی چیخ اور اس کے گرنے کا دھماکہ اور روزی راسکل کی اونچی آواز کی وجہ سے عمارت میں موجود دوسرے افراد بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ مشین پسٹل اٹھائے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک دروازے سے ٹیٹو تیزی سے باہر نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ٹائیگر نے یکلاک مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ظاہر ہے اب خاموشی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ٹیٹو کے منہ سے چیخ نکلی اور اس کا بھاری بھرکم جسم ایک دھماکے سے نیچے گرا جبکہ ٹائیگر اسے پھلانگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیٹو دل پر گولیاں کھا کر زیادہ سے زیادہ چند لمحے مزید زندہ رہ سکے گا، لیکن پھر پوری عمارت گھوم لینے کے باوجود جب اسے وہاں اور کوئی آدمی نظر نہ آیا تو وہ تیزی سے واپس اسی راہداری میں آیا جہاں سے ٹیٹو کو گولی ماری تھی تو روزی راسکل وہاں موجود تھی۔ تم نے اسے گولی ماری ہے، اچھا کیا، میں نے بھی اس تھپڑ مارنے والے کی گردن توڑ دی ہے، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے علاوہ کوٹھی میں اور کوئی نہیں ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوتا بھی تو زندہ نہ بچ سکتا، بہرحال آؤ اب چلیں، روزی راسکل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ تو کیا اب تم یہیں رہو گے جبکہ سب ختم ہو گئے ہیں؟ پھر اب ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، روزی راسکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم جا سکتی ہو، میں ابھی یہیں رہوں گا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں، تم یہاں کیوں رہو گے، روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسلم کنگ واپس یہیں آئے گا اور اب میں نے اسلم کنگ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو روزی راسکل بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا اسے ختم کرو گے، روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ ختم نہیں کرنا، اس سے معلومات حاصل کرنی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روزی راسکل نے چونک کر اسے مڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو، روزی راسکل نے پوچھا۔ فون کرنے، ٹائیگر نے مڑے بغیر جواب دیا تو روزی راسکل بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ٹائیگر نے کمرے میں داخل ہو کر ایک طرف رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSCDSC ایکشن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی عمران کی چہکتی شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے روزی راسکل سے ملاقات سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ میرے فلیٹ کا پتہ روزی راسکل کو کس نے بتایا، عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں نے بتایا تھا باس، وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی باس اور مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے اس فلیٹ کا پتہ بتایا تھا۔ وہ آپ سے تو نہیں ملی، البتہ اسلم کنگ کو اس نے آپ کا پتہ بتا دیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، اب یہ بات طے ہوگی کہ اسلم کنگ پاکستانی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اس لیے اب اسلم کنگ پر براہ راست ہاتھ ڈالنا ضروری ہو گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ اجازت دیں تو اسلم کنگ کو میں
اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دوں، ٹائیگر نے کہا۔ اسلم کنگ اب اس وقت تک وہاں نہیں آئے گا جب تک اسے یہ اطلاع نہ مل جائے گی کہ مجھے اغوا کر کے وہاں پہنچا دیا گیا۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے فون کر دیا، اب میں خود ہی اغوا ہو کر وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ کمرے کے دروازے میں کھڑی روزی راسکل نے پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ، عمران صاحب نے اب اسلم کنگ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے وہ اغوا ہو کر یہاں آئیں گے اور پھر ہم اسلم کنگ پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ اب تمہارا یہاں کوئی کام باقی نہیں رہا، ٹائیگر نے کہا۔ کیسے نہیں رہا؟ اس اسلم کنگ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا حساب تو میں نے اس سے برابر کرنا ہی ہے، میں یہیں رہوں گی، روزی راسکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آؤ اس عمارت کے مین گیٹ کی طرف چلتے ہیں، اب یہاں اسلم کنگ کے آدمی تو نہیں رہے، اس لیے ہمیں خود ہی گیٹ کھولنا پڑے گا اور خود ہی انہیں کور کرنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل نے مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا، اس کے چہرے پر ابھر آنے والی مسرت بتا رہی تھی کہ ٹائیگر نے جس طرح اس کی بات سن لی تھی اس پر اسے بے حد مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کوی ہیکل نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس کوی ہیکل آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ پاکیشیا سے نمبر 3 بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ باس نے چونک کر کہا۔ باس، اسلم کنگ نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے سب سے خطرناک آدمی علی عمران پر ہاتھ ڈال دیا ہے، نمبر 3 نے جواب دیا۔ تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ علی عمران پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیوں، کیسے؟ باس نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اسلم کنگ نے 50 کروڑ روپے کے سونے کی ایک ڈیل ایک غیر ملکی تنظیم سے کی، لیکن زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی ایک لڑکی جس کا نام روزی راسکل ہے نے اس ڈیل کا پتہ چلا لیا اور زیر زمین دنیا میں کام کرنے والے ایک گروپ جس کا چیف راجر ہے کے ساتھ مل کر اس نے اس ڈیل پر قبضہ کر لیا، لیکن اسلم کنگ اور اس کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے اس نے زندہ چھوڑ دیا۔ اسلم کنگ نے اس بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا کہ روزی راسکل آج کل زیر زمین دنیا کے ایک بڑے بدماش ٹائیگر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے اور ٹائیگر کا تعلق حکومت سے ہے۔ اس پر اسلم کنگ نے راجر اور اس کے گروپ کو ہلاک کرا دیا اور روزی راسکل کو اغوا کرا کر اپنے ایک اڈے پر لے گیا۔ وہاں اس نے روزی راسکل سے اس ٹائیگر کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن روزی راسکل کو ٹائیگر کے بارے میں علم نہ تھا۔ پھر اسلم کنگ روزی راسکل کی ہمت، دلیری، بے خوفی اور لڑائی سے بے حد متاثر ہوا، چنانچہ اس نے روزی راسکل کو اپنے سنڈیکیٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن روزی راسکل نے انکار کر دیا، وہ آزاد کام کرنے کی خواہشمند تھی۔ اس پر اسلم کنگ نے اسے یہ ڈیل دی کہ وہ ٹائیگر سے معلومات حاصل کر کے اسے بتائے کہ ٹائیگر کا حکومت سے کیا تعلق ہے، اور ساتھ ہی اس نے روزی راسکل کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گی تو پھر اسے بین الاقوامی کانفرنس والا کام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسلم کنگ نے اسپیشل کار روزی راسکل کو تحفے میں دے دی جس میں اسپیشل ڈکٹافون نصب تھے تاکہ روزی راسکل ٹائیگر سے جو باتیں کرے انہیں چیک کیا جا سکے۔ چنانچہ روزی راسکل ٹائیگر سے ملی اور پھر اس نے ٹائیگر کو بین الاقوامی کانفرنس کے متعلق اشارہ کر دیا، جس پر اسلم کنگ نے روزی راسکل اور ٹائیگر دونوں کو اغوا کرا کر اپنے ایک اڈے پر منگوا لیا اور پھر خود ان دونوں سے پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جو باتیں ہوئی ان سے اسلم کنگ کو معلوم ہوا کہ ٹائیگر کا تعلق عمران سے ہے، تو اسلم کنگ نے عمران کا پتہ ان سے معلوم کر کے اپنے سنڈیکیٹ کے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے آدمیوں نے عمران کے فلیٹ پر چھاپا مارا اور وہاں سے عمران کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنے کے بعد انہوں نے اسلم کنگ کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر لے جا رہے ہیں اور اسلم کنگ اب وہاں چلا گیا ہے۔ نمبر 3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران کو انہوں نے اتنی آسانی سے کیسے اغوا کر لیا؟ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں چوکنا ہوں باس، میں اس عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس پر اسلم کنگ کے آدمیوں کا قابو پا لینا ناممکن ہے، لیکن اس کا اس طرح قابو میں آ جانے کا مطلب ہے کہ وہ خود ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ٹائیگر نے یقیناً روزی راسکل سے ملنے والی معلومات عمران تک پہنچا دی ہوں گی اور اب عمران اسلم کنگ سے یہ سب معلومات حاصل کرے گا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ نمبر 3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اسلم کنگ کا خاتمہ کر کے ہم اس ڈیڑھ کوئی کاٹ دیتے، اب تو وہ سب کچھ معلوم کر لے گا اور ہمارا سارا پلان ختم ہو کر رہ جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب سے تو میں نے بڑے وعدے کر رکھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ باس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ باس، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کتنا بڑا پروجیکٹ آپ اسلم کنگ جیسے آدمی کے ذمہ نہ ڈالیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کتنا بڑا پروجیکٹ سنبھال سکے۔ نمبر 3 نے جواب دیا۔ میں نے تو اس لیے اسلم کنگ کا انتخاب کیا تھا کہ اسے پاکیشیا میں کوئی نہیں جانتا، کسی کو احساس تک نہ ہو سکے گا کہ کام سے بدماش اتنا بڑا پروجیکٹ کور کر سکتا ہے
اور اس نے اب تک تو بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن اب تو واقعی معاملہ بگڑ گیا ہے۔ باس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ باس، میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اسے منظور کر لیں تو معاملات کو اب بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، نمبر 3 نے کہا۔ کیا ہے تجویز، بولو، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کانفرنس کے دوران کافرستانی وفد کے خاتمے والا منصوبہ سرے سے ڈراپ کر دیں، کانفرنس کو ہونے دیں، حکومت کی تمام تر توجہ کانفرنس پر ہی مرکوز رہے گی۔ آپ کانفرنس کے بعد وفد کی واپسی کے دوران اس کے خاتمے کا منصوبہ بنائیں، نمبر 3 نے کہا۔ اس طرح تو سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا اصل منصوبہ تو یہی ہے کہ کافرستانی وفد کی ہلاکت کی ذمہ داری پاکستانی حکومت پر ڈال دی جائے، باس نے کہا۔ ہم پاکستانی پولیس کے افسروں کے روپ میں کافرستانی وفد کو ان کے ہوٹل سے اغوا کر لیں گے اور پریس میں خبر دے دیں گے کہ کافرستانی وفد کو پاکستانی حکومت نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لیا، پھر ان کی لاشیں ظاہر کر دی گئی، لاشوں پر تشدد کے نشانات موجود ہوں گے، اس طرح تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر خود بخود آ جائے گی، نمبر 3 نے تجویز بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کے ہوٹل پر بھی سخت پہرا ہوگا، باس نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ جس ہوٹل میں انہیں ٹھہرایا جائے گا وہاں پہرے سے انتظامات کر لیں گے، نمبر 3 نے جواب دیا۔ نہیں، جب اسلم کنگ سے عمران کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس ہی ملتوی کر دی جائے یا حکومت پاکستان کافرستانی وفد میں تبدیلی کا کہہ دے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی سیکرٹ سروس اس وفد کی حفاظت کرے گی اور اس سے شکار چھیننا ناممکن ہے۔ مجھے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، پھر کوئی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ تم ابھی اس نمبر پر رہو، میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے تمہیں مزید ہدایات دیتا ہوں، باس نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور باس نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پرسنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں، پرائم منسٹر سے بات کرائیں، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو، چاندرا مباد پرائم منسٹر کافرستان کی باوقار آواز سنائی دی۔ راجیش پاٹل بول رہا ہوں جناب، ریڈ ٹریپ کے سلسلے میں آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، باس نے کہا۔ 1 منٹ رکو، دوسری طرف سے کہا گیا اور راجیش خاموش ہو گیا۔ ہاں، آپ بتاؤ کیا بات ہے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، ہمارا تمام منصوبہ اوپن ہو گیا، پاکستان سیکرٹ سروس کو ہمارے منصوبے کا علم ہو گیا ہے، راجیش نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو، وہ کیسے؟ پاکستان سیکرٹ سروس کا تو زیر زمین دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کیسے یہ ٹریس ہوا؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس سر، ہمارا تمام منصوبہ اس بنیاد پر قائم تھا، لیکن اس کے باوجود اوپن ہو گیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح کے ایسے ہے کہ فائر سنڈیکیٹ کے اسلم کنگ کی ایک پرائیویٹ ڈیل پر وہاں ایک بدماش گروپ نے قبضہ کر لیا۔ اس ڈیل کو کور کرنے والی ایک بدماش عورت ہے جس کا نام روزی راسکل بتایا جاتا ہے۔ اس روزی راسکل نے پاکستان کے ایک بدماش گروپ راجر گروپ کے ساتھ مل کر اسے کور کیا۔ اسلم کنگ کو جب معلوم ہوا تو اس نے راجر گروپ کا خاتمہ کر دیا، لیکن روزی راسکل کو اغوا کرا لیا۔ اسلم کنگ کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ روزی راسکل ایک اور بدماش ٹائیگر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے اور ٹائیگر کا تعلق حکومت سے ہے۔ اس بات کو ٹریس کرنے کی غرض سے اسلم کنگ نے روزی راسکل کو ہلاک کرنے کی بجائے اسے یہ کام دے دیا کہ وہ ٹائیگر سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کرے۔ البتہ اس سے یہ حماقت ہو گئی کہ اس نے ریڈ ٹریپ بھی اس روزی راسکل سے مکمل کرانے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ اس بارے میں بتا بھی دیا۔ روزی راسکل ٹائیگر سے ملی تو پتہ چلا کہ ٹائیگر کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران سے ہے۔ اس پر اسلم کنگ نے روزی راسکل اور ٹائیگر دونوں کو اغوا کرا لیا اور خود ان سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے جب معلوم ہوا کہ علی عمران پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے عمران پر بھی ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے آدمیوں نے عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر پہنچا دیا جہاں روزی راسکل اور ٹائیگر موجود ہیں۔ اسلم کنگ اس عمران سے معلومات حاصل کرنے خود اس اڈے پر پہنچ گیا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ اسلم کنگ کسی صورت بھی عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس طرح آسانی سے اسلم کنگ کے آدمیوں نے عمران کو اغوا کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی بھنک عمران کے کانوں میں بھی پڑ چکی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اغوا ہوا ہوگا تاکہ اسلم کنگ سے خود معلومات حاصل کرے، اور یقیناً اب تک ایسا کر چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں اب یہ منصوبہ مکمل ہونا ناممکن ہو جائے گا، راجیش پاٹل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ تو بہت برا ہوا، ہمیں اس پلان کی منصوبہ بندی ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ عام بدماشوں کے ذریعے سے مکمل کرایا جائے تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس تک اس کی خبر نہ پہنچ سکے، لیکن ہوا سب کچھ الٹا۔ پھر اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا۔ پاکستان میں میرے خاص آدمی جس نے مجھے یہ ساری تفصیل بتائی ہے نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس منصوبے کو کانفرنس کے بعد مکمل کریں، کانفرنس کے دوران کچھ نہ کیا جائے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ پاکستان
سیکرٹ سروس اس وقت تک چوکنا رہے گی جب تک کافرستانی وقت واپس کافرستان نہ پہنچ جائے گا۔ راجیش پاٹل نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، یہ انتہائی خوفناک سروس ہے۔ وہ اگر اس معاملے میں کود پڑی تو پھر کسی صورت بھی ریڈ ریپ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ الٹا حکومت کافرستان بدنام ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے بہرحال یہ منصوبہ مکمل کر رہے ہیں کیونکہ آئندہ الیکشن قریب ہے اور میں الیکشن سے پہلے اسے ہر صورت میں مکمل کرانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ پھر جیسے آپ حکم دیں جناب، راجیش نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اسلم کنگ کے فوری خاتمے کا حکم دے دو اور یہ منصوبہ فی الحال ختم کرو۔ میں اس بارے میں مزید سوچ وچار کروں گا، اس کے بعد کوئی نئی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ابھی ہمارے پاس بہرحال اتنا وقت موجود ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو یہیں کافرستان میں ہی ختم کر دیں اور اسے کوئی حادثہ قرار دے دیا جائے، راجیش نے کہا۔ نہیں، یہاں کی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ اب کسی نے اس بات پر یقین نہیں کرنا۔ یہ بات سیاسی حلقوں میں طے ہو چکی ہے کہ آئندہ الیکشن میں میرا اصل حریف جگدیش ہی ہوگا۔ اس لیے تو میں چاہتا تھا کہ یہ کام پاکستان کے حساب میں پڑ جائے تاکہ کسی کو مجھ پر براہ راست شبہ نہ ہو۔ اگر شبہ مجھ پر یا میری حکومت پر ہوا تو پھر آئندہ الیکشن میں ہماری پارٹی بھی ناکام رہ سکتی ہے اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جسے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ حکم دیں۔ آپ بہرحال حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی ذہانت کا تو کوئی جواب ہی نہیں، باس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، میں تمہیں بعد میں ہدایات دوں گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ہاتھ ہٹانے پر جب ٹون آ گئی تو اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، نمبر 3 بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی نمبر 3 کی آواز سنائی دی۔ باس بول رہا ہوں، باس نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ابھی آپ کی کال آنے سے چند لمحے پہلے یہ اطلاع ملی ہے کہ اسلم کنگ کی لاش اس کے اڈے سے ملی اور اس کے وہاں موجود 5 آدمیوں کی بھی لاشیں ملی ہیں۔ روزی، راسکل، ٹائیگر اور عمران تینوں غائب ہیں اور وہاں کی جو صورتحال بتائی گئی ہے اس سے میں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ روزی، راسکل اور ٹائیگر عمران کے اغوا سے پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے کیونکہ وہاں اسلم کنگ کے 2 آدمی پہلے موجود تھے جبکہ 3 آدمی عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر لائے تھے۔ ان میں سے پہلے سے موجود دونوں آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے 3 آدمیوں اور اسلم کنگ سے پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ نمبر 3 نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، میری پرائم منسٹر صاحب سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ منصوبہ فوری طور پر ڈرافٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور بعد میں جو منصوبہ بھی پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا اور اسلم کنگ کی جگہ تم خود لے لو، باس نے کہا۔ باس، اگر اسلم کنگ کی جگہ میں نے لے لی تو پھر یہاں میں اپنا کام درست طور پر سر انجام نہ دے سکوں گا کیونکہ اس کا کاروبار اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ مجھے کسی اور طرف کام کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی، نمبر 3 نے جواب دیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ فائر سنڈیکیٹ ہمارے قبضے میں رہے، باس نے کہا۔ اسلم کنگ کا فائر سنڈیکیٹ میں نمبر 2 مارشل ہے، وہ کارمن نژاد ہے لیکن ہمارا خاص آدمی ہے، اسے کیوں نہ فائر سنڈیکیٹ کا چیف بنا دیا جائے اور کنگ کارپوریشن میں اسلم کنگ کا نمبر 2 اعظم ہے، وہ بھی ہمارا خاص آدمی ہے، کنگ کارپوریشن اسے منتقل کر دی جائے، اس طرح دونوں طرف ہمارے ہی آدمی سامنے آ جائیں گے، نمبر 3 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کنگ کارپوریشن کا دھندا اسلم کنگ کا پرائیویٹ دھندا تھا، اسے تو تم لپیٹ دو، تمام اثاثے فروخت کر کے رقم اپنے فنڈ میں جمع کرا دو، صرف فائر سنڈیکیٹ کو قائم رکھو لیکن اس میں بھی ایک خاص گروپ قائم کر کے اسے اپنے ماتحت رکھو تاکہ اس گروپ کے ذریعے کافرستان کے انتہائی ضروری کام مجھ سے کرائے جا سکیں، باس نے کہا۔ یس باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس روزی، راسکل اور ٹائیگر کے بارے میں کیا حکم ہے، نمبر 3 نے کہا۔ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، باس نے چونک کر کہا۔ ان کا خاتمہ بھی تو ضروری ہے باس، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائر سنڈیکیٹ کے خلاف کام شروع کر دے، نمبر 3 نے جواب دیا۔ یہ کام تم نے خود نہیں کرنا، یہ کام فائر سنڈیکیٹ کے ذمہ لگا دو، وہ خود ہی ان سے نپٹتے رہیں گے، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اسلم کنگ اچھا خاصا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنی حماقت سے سب کچھ ختم کر لیا، نان سینس، باس نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو ایچ رحمان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، کوئی رپورٹ؟ عمران نے سلام دعا کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ نوٹران کی کال آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس نے کافرستان کی تمام ایجنسیوں کو چیک کیا ہے، کوئی ایجنسی بھی پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے خلاف کام نہیں کر رہی، البتہ اس نے بتایا کہ کافرستان کے پرائم منسٹر کی پارٹی کا ایک لیڈر جس کا نام راجیش پاٹل ہے
ان دنوں پرائم منسٹر سے بہت ملاقاتیں کرتا نظر آ رہا ہے. راجیش پاٹل کا بظاہر تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، لیکن درا پردہ اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ اس راجیش پاٹل کو چیک کرے گا. اس کی پرائم منسٹر سے ہونے والی ملاقاتیں پیچھے کوئی خاص منصوبہ تو نہیں ہے. اس کے بعد کوئی کال نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا. اور جولیا نے ابھی رپورٹ نہیں دی. عمران نے پوچھا. اس نے بھی رپورٹ دی ہے. اس کی رپورٹ کے مطابق کنگ کارپوریشن صرف بزنس کرتی ہے، اس کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں. البتہ کنگ کارپوریشن کے مالک اسلم کنگ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ اس کا زیر زمین دنیا سے تعلق ہے، لیکن کوئی بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی. بلیک زیرو نے جواب دیا. اور اب میں بھی تمہیں رپورٹ دے دوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا. کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا. تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ کیا؟ بلیک زیرو نے کہا. میں ابھی اسلم کنگ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. اس کے گنڈوں نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور اپنے گڈے پر لے گئے تھے. عمران نے جواب